बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, 17 नवंबर को हुकूमत पाकिस्तान ने यह बता दिया कि ट्रायल होगा और परवेज मुशर्रफ को उसकी गद्दारी की सजा दी जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि गद्दारी क्या थी? गद्दारी वो थी जिस दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इलेक्टेड 2/3 मेजॉरिटी को उठाकर बाहर फेंक दिया गया और फौज तमाम की तमाम रास्तों को अबूर करके और उसके साथ साथ गेट से फलांग कर अंदर बेडरूम तक जा पहुंची। फिर एक इलेक्टेड वजीर आजम को हथकड़ियां लगाकर अटक जेल में फेंका गया और ये कहा गया कि हो सकता है उनको शायद रातों रात सजा भी दे दी जाए। ये तो रफीक हरेरी और सऊदी अरेबिया का शुक्रिया अदा किया जाए जो वजीर आजम उस वक्त के और अब के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपने खानदान समेत मुल्क से रातों रात ले गए और ये हुआ मिलिट्री कू जिसमें पूरी की पूरी फौज मुलव्विस थी। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। वो ये कहते हैं कि हम जो चार्ज लगा रहे हैं वो चार्ज ये है कि उन्होंने आईन को तोड़ा, इन अबेंस रखा और 2007 को उन्होंने गद्दारी की। 1999 में उन्होंने क्या किया ये हम नहीं जानते, लेकिन 2007 की गद्दारी 1999 पर भारी पड़ गई, यानी कि चार्जेस लगे। हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ पर 5 इल्जामात की फहरिस्त तैयार कर ली। 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी लगाने का, आईन तोड़ने का इल्जाम बतौर आर्मी चीफ। 3 नवंबर 2007 को पीसीओ जारी करने का इल्जाम, गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर जजेस से हल्फ लेने का ऑर्डर का इल्जाम और 20 नवंबर 2007 को गैर आईनी तौर पर आईन में तरमीम का इल्जाम। 14 दिसंबर 2007 को गैर आईनी तौर पर आईन में दोबारा तरमीम का इल्जाम। लेकिन प्रोक्लेमेशन ऑर्डर तो कुछ और ही कह रहा है। वो ये कह रहा है कि मैंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, मैंने से मेरा मतलब मैंने परवेज मुशर्रफ ने आज पीसीओ के तहत इमरजेंसी का नफाज कर दिया है और पीसीओ का हल्फ भी जारी कर दिया है जिस पर के कुछ लोग हल्फ उठाएंगे। उसमें प्रोक्लेमेशन में आसान अल्फाज में ये कह रहा है कि मैंने चारों सूबों के वुज़रा से, चारों सूबों के गवर्नर से, मैंने अपनी प्रीवियस काबीना से, उस वक्त के वजीर आजम से, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से, डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से, चीफ ऑफ द आईएसआई से और दीगर से मुशावरत की। सबसे मुशावरत की और मुशावरत करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज 2007 को मैं आइन को मुअत्तल कर रहा हूं। 24 दिसंबर को परवेज मुशर्रफ अपनी टीम के साथ जजेस के सामने पेश होंगे। स्पेशल कोर्ट तो तैयार है लेकिन पीपल्स पार्टी ये नहीं मानती। वो कहती है अगर ट्रायल करना है तो 1999 से क्यों नहीं? किसने आपके हाथ बांध रखे हैं और किसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है? बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन कर रही है शर्मिला फातिमा, सहीम कादरी साहब और अहमद रजा कसूरी साहब। अपना नाज़रीन, लेट्स टेक अ ब्रेक एंड आई विल सी यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। बहुत अफसोस से कहना चाहता हूँ मैंने इमरजेंसी डिक्लेयर की है। मुशर्रफ अगर एक फौजी डिक्टेटर था, मेरा ख्याल है कि फौजी डिक्टेटर के साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो एक आइन और कानून को तोड़ने वाले मुजरिम के साथ जो सलूक होता है। मैं डरता नहीं हूँ। परवेज मुशर्रफ साहब को अपने अमाल का जवाब देना है जिसने एक बार नहीं 2 बार आइन को तोड़ा। पाकिस्तान का खुदा हाफिज। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है आज शर्मिला फारूकी साहिबा ने, स्पेशल असिस्टेंट हैं चीफ मिनिस्टर सिंध की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रुकन हैं और इसी तरह असेंबली की मेंबर हैं। ज़हीम हुसैन कादरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा हैं, पंजाब असेंबली के मेंबर भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। और अहमद रजा कसूरी साहब, आप सीनियर रहनुमा हैं APML के और लीगल टीम क्या कह रही है उस पर भी नजर डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
सबसे पहले मैं शर्मिला आपको वेलकम करना चाहूंगी. इट इज वेरी गुड टू सी यू एंड हैव यू ऑन द शो आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. वी मिस्ड यू. Yes, thank you Jasmine and good to see you happy and doing well. अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह ताला कामयाबी दे. थैंक यू आप सबके समेत और बहुत बहुत शुक्रिया. शर्मिला ये बताइएगा पीपल्स पार्टी को क्या इतराज है? चले हम तो ये कह रहे हैं कि 1999 से करें और ये करना है तो सबका करें. फिर एक अकेला आदमी और वो भी 2007 से, आप क्या समझती हैं इसमें मौक़िफ़ क्या हो सकता है या मोटिव क्या हो सकता है? लेट्स से देखिए जैस्मिन, अगर परवेज़ मुशर्रफ को आपने सज़ा देनी है गद्दारी की, तो गद्दारी तो उस दिन से शुरू होती है जिस दिन 12 अक्टूबर 99 को उन्होंने एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया, आइन की पामाली हुई और उसके बाद आइन के अंदर तब्दीलियां हुई. और ये जो आजकल ये बड़ा एक रेटोरिक शुरू हुआ है ड्रोन अटैक्स के हवाले से, बहुत सारी जमातें सियासत भी कर रही हैं. ये तो उसी 8 साल के दौरान हुआ ना, जिस दौरान 99 से लेके 2007 के दरमियान जब जनरल मुशर्रफ ने ड्रोन अटैक्स की इजाज़त दी. ये जो आज बर्बादी हम कहते हैं कि जी ड्रोन अटैक्स के हवाले से तालिबान हम पे हमले कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो सारी बर्बादी से. अब आप वो 8 साल तो कंडोन कर रहे हैं कि जी हमें उसकी परवाह नहीं, छोड़ दें. 2000 वो 14-15 दिन की जो इमरजेंसी थी उसके पीछे आप लगे हुए हैं. क्यों नहीं? देखिए अब ये तो PMLN वाले बताएंगे ना कि आया उस 8 साल के दौरान ऐसी क्या चीजें थी जिसकी, क्योंकि अगर वो मुकदमा वहां से खुलता है तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी. आर्टिकल 6 में अब सिर्फ एक शख्स को तो आप सजा नहीं देने जा रहे ना. 18वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 6 के तहत वो तमाम लोग जो कोलैबोरेटर्स थे, जो अबेटर्स थे, उन सबको भी वही सजा मिलेगी. तो आया वो कौन कौन से लोग थे? अब जिस तरीके से ये बात यहाँ पर की जा रही है और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर जनरल मुशर्रफ ने 99 में भी 12 अक्टूबर को जब इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया, जाहिर बात है कि अपनी कोर कमांडर्स से बात की होगी. वन मैन शो तो नहीं था ना, वो तो आसमान के अंदर थे, जाहिर सी बात. नीचे तो एग्जीक्यूट करने वाले और लोग थे ना, सारे कमांडर्स थे, जैसे 2007 को जजेस के घरों में घुसने वाले और लोग थे. बिल्कुल. और उसके बाद और PCO के तहत तो 2-2 दफा जज साहिबान ने हल्फ उठाया, तो एक सेट को तो आप छोड़ रहे हैं, बाकी 2007 वाले जो थे उनको आप पकड़ रहे हैं. ये तो बड़ी गैर मुनासिब सी बात है. सिर्फ एक ही शख्स को पकड़े हैं ना, बाकी किसी को कहाँ पकड़े? देखे ना, अपने पर्चों में प्रोक्लेमेशन ऑर्डर ढूंढ रही थी, मिल गया मुझे. आप यहाँ किसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं? ये तो सही हमें बताएंगे. ये तो देखे ना, ये तो हमें भी थोड़ी बहुत समझ तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर ये अपनी जबान से बताएं तो बेहतर होगा. अच्छा, अहमद रजा कसूरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का. मेरी आवाज स्क्रैम्बल कर रही है जी. कसूरी साहब, आप कैन यू हियर मी? हेलो. जी आपको आवाज आ रही है कसूरी साहब? डिस्टर्ब आ रही है बस. अच्छा, चले ठीक है, ओके, मैं उसको ठीक कर रही हूँ. इन द मीनवाइल अगर आप ये इस सवाल का थोड़ा सा जवाब दीजिए. आपने 2-3 एतराजात उठाए हैं जजेस के हवाले से. दूसरा ये कि 10 दिन में ट्रायल खत्म हो जाएगा. क्या हम समझे कि परवेज मुशर्रफ साहब अपने साथ बाकी उन लोगों का भी जिक्र खास या जिक्र आम करेंगे जो मुलव्विस थे या जो जजेस के घर में उस रात घुसे? देखिए जैस्मिन, 3 आर्टिकल जो हैं आइन के बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस केस के अंदर. एक है आर्टिकल 6 जिसका पैरा 2. पैरा 1 पर तो ये निगाह रखते हैं और उसके जरिए उन्होंने सारा का सारा अपनी अटेंशन मरकूज की हुई है जनरल मुशर्रफ के ऊपर. लेकिन आर्टिकल 2 के ऊपर उन्होंने बड़े दबीस पर्दे डाले हुए हैं ताकि उसको ना देख पाए लोग. आर्टिकल 6(2) के अंदर 3 मैजिक वर्ड हैं, यानी अपना अबैटर, एडर एंड कोलैबोरेटर. और लिखा हुआ है कि एडर, अबैटर एंड कोलैबोरेटर आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल एज द प्रिंसिपल अक्यूज्ड. दूसरा आर्टिकल है 12, उसका सब क्लॉज है 2, जिसमें लिखा हुआ है वाज़े अल्फाज में कि जो मुकदमा जिनका ताल्लुक एब्रोगेशन एंड सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से है उसका इतलाक 23 मार्च 1956 से होगा, जबकि जब पहला आइन बना. और तीसरा आर्टिकल है 270AA जिसमें लिखा हुआ है 18वीं तरमीम के तहत कि वो 2 जो अम्ब्रेला थे जिसके तहत 12 अक्टूबर 99 के इक़दामात पर
ایک امبریلا اس کو ڈھانپ دیا گیا, وہ دونوں امبریلا لفٹ ہو گئے ہیں. ایک امبریلا تھا ظفر علی شاہ کیس جس کے تحت لیجیٹمیسی دی گئی, اور دوسرا امبریلا تھا 17th امینڈمنٹ جس کے تحت ویلیڈیشن دی گئی اسی. اب یہ جب دونوں امبریلا اٹھ گئے تو آٹومیٹکلی آپ چلے جاتے ہیں 12 اکتوبر 1999 پر. اب اس پر پردہ اس لیے ڈالا ہوا ہے کہ اس پہ جو ہم نے ایک ریسرچ ورک کیا ہے اس میں کوئی 700-800 بندوں کے نام آتے ہیں, جس میں کہ سیاستدان ہیں جنہوں نے کہ 17ویں ترمیم پاس کی, اس میں جرنیل ہیں, اس میں بیوروکریٹس ہیں, اور اس میں ججز ہیں, کوئی 70-80 کے لگ بھگ ججز ہیں جنہوں نے اوتھ اٹھائی پی سی او کے تحت. مثلا جنرل اپنا جو چودھری افتخار صاحب تھے جو کل تک اپنا اس ملک کے چیف جسٹس تھے, انہوں نے 2 دفعہ اوتھ اٹھائی, ایک ایز اے چیف جسٹس آف بلوچستان ہائی کورٹ اور دوسری دفعہ 2000 میں ایز اے جج آف دی سپریم کورٹ. اب بات یہ ہے کہ جب ججز اس طرح انگلی کریں گے کہ مسٹر جنرل مشرف یو آر دی ون جس نے کانسٹیٹیوشن کو ایبریگیٹ کیا ہے, تو 3 انگلیاں ان کی طرف ہوں گی. انہوں نے 3 انگلیوں کا جواب دینا ہے کہ وہ کس میں فال کرتے ہیں. دے فال ان ایز اے کولیبریٹر, اے بیٹر. بٹ یہ جو بینچ بنا ہے قصوری صاحب, اس پہ آپ نے خود ہی تو اعتراض کیا نا, بیکاز کہا یہ جاتا ہے ان میں سے 1 یا 2 اشخاص شاید وہ ہیں جنہوں نے پی سی او پہ حلف نہیں اٹھایا. یہ جو بینچ ہے اس پہ آپ کی جو ریزرویشنز ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جن ججز نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا, جن کی تعداد کوئی 70 سے اوپر ہے, جو کہ اپنا ہائی کورٹ کے بھی ججز ہیں اور سپریم کورٹ کے بھی ججز ہیں, اور وہ ججز جو ہیں جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا وہ فال کرتے ہیں ان دی کیٹیگری آف ابیٹر, ایڈر اینڈ کولیبریٹر. کیونکہ اگر وہ اپنا ویلیڈیٹ نہ کرتے 12 اکتوبر کا معاملات, اگر وہ اس کو لیجیٹمائز نہ کرتے تھرو ظفر علی شاہ کیس, تو معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا. اچھا, چیز یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں, جب یہ پنڈورا باکس کو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ٹرم پنڈورا باکس سب سے پہلے میں نے استعمال کی جب میں اس مقدمے کو سپریم کورٹ میں لڑ رہا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ جب آپ اس پر ہاتھ ڈالیں گے تو پنڈورا باکس کھل جائے گا اور بہت سے پردہ نشینوں کے اس میں نام آ جائیں گے, اور جب بات نکلے گی تو پھر دور تک جائے گی. اب بات جب دور تک جائے گی تو اس میں تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ کھل کے آ جائیں گے, اور ایک ایسی حکومت جو کہ بہت سارے معاملات میں پھنسی ہوئی ہے کہ جہاں سیکٹیرین کلیشز ہیں, یہاں لا اینڈ آرڈر ختم ہو چکا ہوا ہے, مہنگائی ہے, لوگ غربت سے مر رہے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اوپر سے ڈاکٹر قاضی کا دھرنا آنے والا ہے. ایسے حالات میں جنرل مشرف کا مقدمہ چلا کے تو وہ اپنے آپ کے جو روٹ ہے رسی کا وہ اپنے آپ اپنے گردن کے نیچے ٹائٹ کر رہے ہیں. ظہیم حسین قادری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو 2-3 انہوں نے ان میں باتیں کی, یہ بالکل ٹھیک ہے, آئی ڈو ایگری ود دس, کہ اس وقت ہمارے مسائل شاید, یا ہمیں ایسے لگتا ہے شاید حکومت کی پرائیورٹیز کچھ اور ہوں, مجھے نہیں پتا. اکانومی فورموسٹ, دہشت گردی اس سے زیادہ, اور سیکٹیرین وائلنس اس سے زیادہ, اور مہنگائی اس سے زیادہ. یہ چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. مان لیا کہ آپ کو حل کرتے ہوئے وقت لگ سکتا ہے, اور وقت درکار ہے, اور وقت دینا بھی چاہیے, ظاہر سی بات ہے. لیکن جو بنیادی سوال میں واپس جس پر آنا چاہتی ہوں کہ مجھے اس بات پر آپ کنونس کریں کہ 2007 کیوں, مطلب پرائم جو میری نظر میں ان کی ایک بہت بڑی آئی تھنک پورے ملک کے ساتھ غداری ہے, وہ تو 1999 میں انہوں نے کی, جب ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو وہ گھر سے نکال کے لے گئے, وزیر اعظم ہاؤس سے نکال کے لے گئے. تو اس وقت اور اس وقت کے ان کے ساتھی کیوں نہیں ونس اینڈ فار آل اس کو ایگزامپل بنائے نا, یہ 2007 سے کیوں؟ جیسمین, ایک تو آپ کی آواز کچھ تھوڑی سی اسٹرمبلڈ ہے, تو میں پھر بھی میڈ آؤٹ اے پوائنٹ دیٹ آئی کوڈ جسٹ میک آؤٹ واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو آسک. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک تو قصوری صاحب نے فرمایا کہ حالات بڑے خراب ہیں, تو اور صرف یہ ہے جناب کہ دنیا کا بدترین جو جمہوریت ہے وہ دنیا کی بہترین آمریت سے بہرحال بہتر ہے, اور تمام غلطیوں اور گنجائشوں کے باوجود یہ بہترین طریقہ ہے حکمرانی ہے. پوری دنیا کے لوگ کنونسڈ ہیں اس بارے میں. اور آئین توڑا جانا, دیکھیں نا, قانونی منہ شگافیوں میں پڑے بغیر, میں تو قانون کا اتنا بڑا چیمپئن نہیں ہوں,
جتنے اپنا قصوری صاحب ہیں، لیکن کیا مجھے بتائیں کہ آئین کا قتل ایک دفعہ ہو، 2 دفعہ ہو، 3 دفعہ ہو، تو آپ اس کو جا کے گنیں گے کہ کون سے قتل میں سزا دی جائے؟ میں یہ بات اگری کرتا ہوں کہ پہلے 12 اکتوبر کو جو ظلم اور جبر ہوا اس ملک کے ایک 2/3 اکثریت کے وزیر اعظم کو نہ صرف جیل میں جانا پڑا بلکہ ہتھکڑیاں لگا کر جہاز تک میں گھمایا گیا، ہمیں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اور کالے کپڑوں میں پھرایا گیا، یہ ایک بات اور ہے۔ لیکن میرے خیال میں وہ انڈیمنٹی جو دی گئی ایوان بالا کی طرف سے، ایک انڈیمنٹی دی گئی، قصوری صاحب نے فرمایا کہ 17th امینڈمنٹ کے بعد وہ امبریلا ہٹ گئی، تو میرے خیال میں جو گورنمنٹ کی سوچ تھی وہ یہ تھی کہ وہ کورس آف ایکشن جو ہے وہ بہت لمبا ہو جائے گا، پہلے اس انڈیمنٹی کے پروسیس کو بہرحال ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا، اور 2-2.5 سال قصوری صاحب جو ہیں وہ کیس لڑتے رہیں گے، جبکہ ایک شارٹر وے موجود تھا جس میں انہوں نے خود اپنے آپ سے کہا کہ میں نے یہ پی سی او جو ہے جاری کیا ہے اور میں نے یہ 3 نومبر والا عمل کر کے ایمرجنسی نافذ کی ہے، تو میرے خیال میں شارٹر وے یہ تھا کہ اس جگہ سے ان کو پکڑا جائے۔ دیکھیں ذہین صاحب، جب آپ ٹیکسٹ آف پروکلیمیشن آف ایمرجنسی پڑھتے ہیں نا تو اسے پورا پڑھیں، آدھا نہیں پڑھ سکتے۔ یہ اسی کا طرح ہے کہ ہم آرٹیکل 6 کا پوائنٹ 1 پڑھیں اور دیکھیں نا، انہوں نے کہا ویئر ایز دا سچویشن ہیز بین ریویوڈ، پورا پڑھیں گے، پورا پڑھیں نا، تو انہوں نے کہا with the prime minister. The people, میں Jasmine I'll respond نا. The people who are involved in the first para are a bit few, for chief ministers, some governors, so they would just come and say that they were not even told about this. Asking is a very long story all by itself. They'll deny it. So what How can they deny it, sir? جب ہم گواہ موجود ہیں ذہین قادری صاحب، جب ہم گواہ موجود ہیں وہ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم سے تو پوچھا ہی نہیں گیا، وہ کہیں گے ہم سے نہیں پوچھا گیا۔ چلے ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، مشرف کس طرح بتائیں گے میں مان لیتی ہوں، پوچھا گیا، کہیں دستخط لیے کسی انہوں نے ان سے؟ چلے ٹھیک ہے، نہیں پوچھا گیا۔ ایک آدمی آتا ہے، اس نے 2007 کے تحت، اگر نہیں پوچھا گیا، نہیں پوچھا گیا نا، اگر نہیں، دیکھیں نا جیسمن سر، اگر نہیں بھی پوچھا گیا تو مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان ملٹری کے اندر ایک لا ہے جس کو کہتے ہیں مینیول آف پاکستان ملٹری لا، جس کے تحت ان لافل کمانڈ آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ ارے بھائی، تو ایک آدمی اگر ان لافل کمانڈ دے رہا تھا تو یہ سب ریجیکٹ کر دیتے۔ میری بات آپ نے آدھے رستے میں کاٹ دی۔ یہی تو وجہ ہے کہ کورٹ کیس میں گیا ہے، سپریم کورٹ اس بات کا تعین کرے گی کہ اس میں کیا فیصلہ لینا ہے۔ ہم نے سپریم کورٹ میں نہیں، اسپیشل کورٹ کرے گا۔ سپریم کورٹ کا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ نہیں، فیڈرل گورنمنٹ کو کیس لڑنا ہے نا، یہ بالکل ختم نہیں ہو گیا۔ سپریم کورٹ میں کیس جائے گا، سپریم کورٹ میں۔ سر، آپ فیڈرل گورنمنٹ کیس تو فیڈرل گورنمنٹ تیار کرے گی نا، آپ نے اپنی جو ٹیم ہے، آپ نے آرگیومنٹ انہوں نے کرنا ہے۔ نو، سپریم کورٹ کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے کہ جب وہ پروکلیمیشن آرڈر پڑھیں گے تو اس کے بعد جو بھی وہ اقدامات کریں گے، ہم یہ ابائڈ بائی اٹ، ہم یہ ڈیپینڈنگ آن دی سپریم کورٹ۔ اگر وہ کوٹ کر دیں گے، ہم کہیں کوٹ ہو گیا کہ آپ کہاں سے ٹرائل شروع کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل ظاہر سی بات ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل آرٹیکل 6 جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ڈومین میں آتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو انیشیٹ کرتا ہے۔ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے کہتے ہیں کہ ہمیں 99 سے شروع ہی نہیں کرنا، ہمیں 2007 سے کرنا، تو اسپیشل کورٹ کیوں کرے بھائی؟ اسپیشل کورٹ کا کیا انٹرسٹ ہے؟ دیکھیں نا، کہنے کو تو وہ ایک انبائسڈ کورٹ ہے نا، ایک نیوٹرل کورٹ ہے جس کو بنایا۔ ان کو بتانا ہے کہ جی 99 سے، اور بات یہ ہے کہ جب نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 99 سے، کیونکہ اس سے بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ نہیں، کوئی لمبا نہیں ہوتا۔ یہ اس والے میں یہ جو 2007 سے چل رہے ہیں، اس میں بھی انہوں نے کوئی 1000 تو انہوں نے گواہ دینے اور 1000 انہوں نے بندے بلانے اس کے اندر، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ 10 دن میں ٹرائل ختم ہو جائے گا؟ اینڈ وائی، کیا مطلب ہے؟ اور یہ کون سی بات ہے کہ جی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لا اینڈ آرڈر؟ اسپیشل کورٹ نے لا اینڈ آرڈر کو نہیں سنبھالنا، اسپیشل کورٹ نے مہنگائی کو ذہین قادری صاحب، you can do whatever you want to, but after all, like you said, بدترین جمہوریت بھی بہترین ڈکٹیٹرشپ سے اچھی ہے، تو آپ ڈکٹیٹرز کی طرح تو رویہ تو اسی لیے تو ہم چاہ رہے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہماری مرضی ہم کریں۔ یہ تو ویلڈ ریزن ہی نہیں ہے کہ لا اینڈ آرڈر خراب ہے تو آپ اسٹائل میں ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ تو پھر سارے لوگ تو بچ جاتے ہیں نا۔ نہیں، پھر اس میں آپ نے پھر کس کو آپ نہیں بچیں گے؟ دیکھیں، کوئی نہیں بچ سکتا اگر کورٹ نہ چاہے تو۔ مقدمہ تو آپ نے چلانا ہے نظری صاحب، کون اس کے الائز ہے؟ جی، مقدمہ تو آپ نے چلانا ہے نا۔ 99 سے اگر کرتے ہیں تو پوری پارلیمنٹ اس وقت جس نے 17 امینڈمنٹ پاس کیا اور غیر آئینی اقدامات کو پروٹیکشن دی، بالکل پوری پارلیمنٹ آ جاتی ہے۔
تمام پارلیمنٹرین جو اس وقت موجود تھے ججز آ جائیں گے, بیوروکریسی آ جائے گی, فوج آ جائے گی, سب آ جائیں گے. آپ کے ججز جنہوں نے پروٹیکشن دی ان کو کورٹ کے اندر کہ جناب یہ بالکل صحیح اقدام ہے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت اور آپ آئین میں ترامیم کریں, تمام لوگ آ جاتے ہیں. آپ کی فیڈرل کیبنٹ آ جائے گی, جیسمن جو آپ کے پارلیمنٹرین آ جائیں گے. وہ یہ چاہ نہیں رہے کہ جنرل پرویز مشرف کا ٹرائل ہو. اچھا وہ یہ نہیں چاہ رہے, آپ نہیں چاہ رہے کہ بیکاز ان کی این آر او کی ڈھیل جو ہے کتنی بچکانہ سی بات ہے. اور زین قاضی صاحب سے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی اور سمجھے اچھے بھلے پڑھے لکھے پارلیمنٹیرین ہے وہ. بات یہ ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 8 سال کا بدترین آمرانہ دور آپ کنڈون کر رہے ہیں. چھوڑ دیجیے, معاف کر دیں, 14-15 دن کے پیچھے آپ پڑے ہوئے. ابھی وہاں سے شروع کریں, یہاں تو چند لوگ آتے ہیں, وہاں تو پورے 1000 بندہ آ جاتا ہے. آرٹیکل 6 میں کولیبریٹ, بس جب آپ سمپل ہو کہہ رہے ہیں ہم شارٹر روٹ لینا چاہ رہے ہیں, ہماری شارٹر مرضی تو پھر مرضی ہے, بادشاہ امیر المومنین ہے. ابھی انہوں نے کہا ہماری مرضی ہم جو کریں. ٹھیک ہے نا, اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہے ہماری مرضی تو پہلے بھی یہی تھا نا, ہماری مرضی, ہم بادشاہ چلا رہے ہیں. بس ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہماری مرضی ہے. قصوری صاحب انہوں نے کہا ہماری مرضی ہے, وی آر دی گورنمنٹ, وی ول ٹیک دی شارٹر روٹ, جو کرنا کر لو. گل مک گئی. دیکھیں بات یہ ہے کیونکہ پریزیڈنٹ گورنمنٹ کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں میاں نواز شریف ہیں جی, اور وہ 12 اکتوبر 1999 کے اقدامات سے ڈسے ہوئے ہیں, لہٰذا انہوں نے سارا کا سارا فوکس ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جی ہم وینڈاٹا سیٹل نہیں کر رہے, ہم تو 3 نومبر 2007 کا, یہی ان کا ایک ٹرک ہے کہ یہ اپنے آپ کو پیچھے نکال کر سارا کا سارا ذمہ داری اور فوکس جنرل مشرف پہ کر رہے ہیں. اب ٹھیک ہے, ایف آئی اے تو ان کے نیچے ہے, ایف آئی اے کو تو جو وہ کہیں گے وہی تفتیش کریں گے, وہی لا کے پٹ اپ کر دیں گے. لیکن ہمارے منہ پر تو کسی نے ہاتھ ہی رکھا ہوا, نہ ہمارے ہاتھ کسی نے باندھے ہوئے ہیں. جب ہم عدالت کے اندر جائیں گے, کیونکہ عدالت جو ہے وہ تو اپنا چیف ایگزیکٹو کے نیچے نہیں ہے, اپنا ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے تو ہے, وہ تو ان کی مرضی کے مطابق ایک بندے پہ اس نے تفتیش کر دی, اور تفتیش بھی اسے وہ کی کہ جس کی خبریں آئیں کہ اس کو تو ایف آئی اے ٹیم کو تو جی ایچ کیو کے اندر انٹر نہیں ہونے دیا, دروازے بند کر دیے, تو انہوں نے تفتیش کہاں سے کی ہے. بات یہ ہے کہ اب جب یہ چلے گا مقدمہ تو ہم یہ معاملات اٹھائیں گے, اور عدالت جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ فورم ہونے کی حیثیت سے ہماری گزارشات کو سنیں گی, اور جب ہم یہ کریں گے نام کہ یہ وہ نام ہیں جو کہ یہ پارلیمنٹیرین کے نام ہیں جنہوں نے 17ویں ترمیم کو پاس کیا, یہ بھی ابیٹرز ہیں اور ایڈرز ہیں, یہ وہ بیوروکریٹس ہیں, یہ وہ جنرلز ہیں جس میں کہ جنرل کیانی کا نام بھی آتا ہے, ہی واز اپنا ڈی جی آئی ایس آئی. یہ بالکل بدک جائیں گے, یہ بالکل بدک جائیں گے, اور ان سے سنبھالا نہیں جائے گا. یہ مقدمہ تو اگلے 6-7 سال ختم نہیں ہوتا, اور مجھے یہ حکومت جو ہے یہ مارچ سے آگے چلتی نظر نہیں آ رہی, مارچ سے آگے مجھے حکومت یہ چلتی نظر نہیں آ رہی. یہاں جو تیل کا مچنے والا ہے, جو طاہر قادری آ رہا ہے مارچ کے اندر, یہاں تو پورا کا پورا نظام کو وہ جیم کر کے رکھنے کا پڑتا ہے. اس پہ پھر کبھی بات کر لیجئے گا, ابھی میرے خیال میں ایشو پہ رہے. ٹھیک ہے, اچھا ویسے اوکے ٹھیک ہے. جی ایچ کیو بہت سارے لوگوں کی انکوائری کرنی ہے, لیکن جی ایچ کیو کے اندر ایف آئی اے والے گھسے کیسے؟ چلے جی ایچ کیو میں نہیں گھس سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. اب تو جنرل کیانی آزاد ہے, ریٹائرڈ ہے, کم از کم ان سے تفتیش تو شروع کریں تو پتا چلے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کیا کر رہے تھے, وہ شامل تھے یا نہیں تھے, ان کو پتا تھا پی سی او آنے والا ہے یا نہیں آنے والا. اب فوج گھر بیٹھ کے تماشا دیکھے گی یا نہیں دیکھے گی, یہ تو فوج ہی بتائے گی اور وقت بتائے گا. ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جیسے قصوری صاحب نے کہا کہ وہ جی ایچ کیو کے اندر نہیں گھس سکے ایف آئی اے والے, لیکن چلیں اب جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں ان کے گھروں پہ تو جائیں. میرے خیال سے جنرل کیانی بھی اب تو گھر بیٹھے. یہ اگر آپ فری اینڈ فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں نا, تو دیکھیے بڑی زیادتی ہوگی کہ اگر صرف آپ ایک شخصیت کو لے کے بیٹھ جائیں کہ جی اسی کا کرتا دھرتا سب کچھ تھا, ہی واز ہول اینڈ سول. ایسا ہوتا نہیں ہے. ہر ڈیسیشن کے پیچھے باقاعدہ ایک ٹیم ہوتی ہے, باقاعدہ ایک پروسیس ہوتا ہے, اس پروسیس میں لوگ ہوتے ہیں, اس پروسیس کو تو آپ اڈاپٹ کریں, ان لوگوں سے تو آپ پوچھیں. اور دوسری ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسی دوران 99 سے لے کے 2007 کے ہی دوران ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو جب سزا ہوئی تھی کورٹ سے,
تو جنرل مشرف نے اس کو ریمٹ کیا تھا. وہ بھی ایک ایگریمنٹ تھا جو سعودیز نے آ کے کروایا تھا, جس کے تحت وہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا اور ملک سے باہر گئے تھے. اب اگر وہاں سے کھولتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان کے جتنے فیصلے تھے وہ بھی غلط ہوئے, جتنے انہوں نے ڈیسیشنز لیے وہ بھی غلط ہوئے, تو شاید یہ بھی غلط ہو. مے بی ان کو یہ بھی خوف ہو کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر وہ فیصلہ بھی واپس ہوتا ہے تو نواز شریف صاحب کی جو سزا ہے وہ واپس آ جائے 25 سال قید کی. لیکن بہت ساری چیزیں پتہ نہیں یہ کیا سوچ رہے ہیں, یہ بتاتے تو ہیں نہیں, یہ تو بادشاہت ہے نا, ہماری مرضی, جو کرنا ہے کر لو. زعیم قادری صاحب, یہ جو جیسے آپ نے کہا کہ ان ٹوٹیلٹی یہ کورٹ میں ہم پیش کریں گے اور جو کچھ بھی ہوگا وہ کرے گا, ایک سوال جو اٹھایا جا رہا ہے اور کچھ اس میں آرٹیکلز بھی لکھے جا رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ چلے مان لیتے ہیں کہ اس میں کہا پرویز مشرف نے کہا 2007 کو کہ میں نے کیا, جی گورنر بھی آ کے کہہ دیں ہمیں نہیں پتا تھا, وزیر اعظم بھی کہہ دیں, سب کوئی کہہ دیں. مجھے خالی یہ بتائیں کہ جس دن سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر کو مارا کوٹا اور ان کو بند کیا اور تالے لگائے, وہ پرویز مشرف خود تو نہیں چل کے گیا ہوگا نا, یہ تو میڈیا نے سب نے کیپچر کیا. دو کہ ہمارا میڈیا بند کر دیا گیا تھا, لیکن ٹیپے تو ہماری سلامت ہے, ایویڈنس تو ہمارے پاس موجود ہے. پھر کیا وہ فوجی بھی پیش ہوں گے یا نہیں پیش ہوں گے؟ جی بی بی دیکھیں نا, یہ تو کورٹ کے سامنے سب چیزیں جائیں گی نا. کورٹ کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ کورٹ میں جا کے اپنی پلی لیں گے, جو بھی کورٹ فیصلہ کرے گا, جس کو بھی بلائے گا, جس کو بھی یہ بیٹر سمجھے گا, چاہے وہ این آر او والوں کو کہے کہ 17,000 لوگوں کو بلا لو, تمام کے تمام این آر او جنہوں نے کیا تھا وہ تمام بھی آ جائیں گے اس میں, تو سب کو بلا لیں, ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. جس چیز کو وہ کہیں گے یہ کورٹ کا کام ہے, ہم کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرنا چاہتے. یہ بھی کورٹ جائیں گے, کورٹ جا کے بات کریں گے کہ بھائی اکیلا نہیں تھا. قصوری صاحب نے بالکل درست فرمایا, یہ پلی لیں, جب یہ پلی لیں گے کورٹ فیصلہ دے گا, جو کورٹ فیصلہ دے گا وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا ان لیٹر ان اسپرٹ. چاہے وہ 14,000 وہ لوگ جو این آر او کے ذریعے رہا کیے گئے تھے, کیسز ختم کیے گئے تھے, وہ بھی بیچ میں آ جائیں, ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کو پرابلم نہیں ہے نظیم صاحب, پرابلم نہیں ہے, لیکن میرا سوال نہیں, میرا سوال آپ ختم کیجئے گا, but you have to understand my question. No, please understand my question, sir. Legal improvisation. No, please understand my question. Legal improvisation. زعیم صاحب, please understand my question. My question is very simple. جو آپ نے کیس بنایا, آپ نے کہا یہ ہے غدار پرویز مشرف, اس پر غداری کا مقدمہ چلاؤ. میرا سوال یہ ہے کہ اس کیس میں آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اس وقت کا ڈیپیوٹی چیف, اس وقت کا چیف آف دی ایس آئی, اس وقت کا ایم آئی کا چیف, اس وقت کا وزیر اعظم, اس وقت کے گورنرز, یہ سب جو پی سی او کے تحت شامل تھے, اور پھر اس کے بعد ایک اور پی سی او کے تحت جو ججز نے حلف اٹھایا اور وہ کورٹ بھی چلاتے رہے, ان سب کے خلاف ٹرائل کا مقدمہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ That is what my question is. اس لیے نہیں بنایا گیا کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مارشل ایڈمنسٹریٹر یا ڈکٹیٹر ہوتا ہے, اس کا حکم جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک حکم اس طرح کا ہوتا ہے جو حکم عدولی کرنے والا اس پوزیشن میں نہیں ہوتا. ہم نے اس آدمی کا نام رکھ دیا, کورٹس موجود ہیں, کورٹ جس شخص کو اس میں ایبیٹر ثابت کرے گی, ہم اس کورٹ کے حکم کے پابند ہیں. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اگر وہ کسی کو ایبیٹر کرے گی تو ہم اس کو نہیں مانیں گے, یا تو ہم نے یہ کہا ہو. ہم نے تو جنرل پرویز مشرف کے آئے ایز این پریزیڈنٹ آف پاکستان اور واٹ ایور ہی واز, آئی ڈونٹ ایون کنسیڈر ہم امپورٹنٹ آف ٹو بی ٹاکڈ اباؤٹ, بٹ وہ اگر یہ کہے کہ میں are we talking about Article 6 in this country? Excuse me. If he's not that important, then why are we talking about Article 6? پھر تو 2007 کو بھی چھوڑ دینا. PCO was directly in conflict with the Constitution of Pakistan. Very simple. اور اب جس کو کورٹ ایبیٹر ظاہر کرے گی ہم مانیں گے کورٹ کا فیصلہ. اچھا قصوری صاحب, یہ تو آپ بار بار ایک سوال کری جا رہی ہیں. میں بالکل کروں گی, جب تک میں ایک سوال کا آپ مجھے جواب سمجھ میں نہیں آئے گا. سوال کرنا تو میں نے جواب دے دیا, اب آپ نہ سمجھ پائے تو میں کیا کروں؟ نہیں, میں بالکل سمجھ گئی ہوں. میں نے تو آئے کو دیکھا ہے, اگر 10,000 بندے کو کہے گی وہ 10,000 شامل ہو جائے گا. میرے پہ ناراض ہونے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں کوشچنز تو اٹھائیں گے نا. اگر کورٹ کہتی ہے کہ کوئی لوگ تھے تو میں کس طرح کو کنسلٹ کر سکتا ہوں؟ مجھے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آئی ایگری ود یو. ایٹ لیسٹ جب آپ نے میرا سوال سمجھا, آپ نے اس کے اکارڈنگلی اب جواب دیا. اب مجھے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کورٹ کی ڈیسیژن ہو گئی. یہی سوال قصوری صاحب میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ کیا یہ حکومت وقت کی ڈیسیژن ہوگی جو اس کیس کا ٹرائل چاہتے ہیں, یا کورٹ ایڈرز اینڈ ابیٹرز ڈیسائیڈ کرے گا؟ کیا پروکلیمیشن آرڈر آئے پرویز مشرف سے پڑھا جائے گا یا وہاں سے پڑھا جائے گا کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ کنسلٹ کیا؟
یہ بتا دیجئے ذرا واضح طور پر. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پروکلمیشن آف ایمرجنسی ہے اس کا اگر آپ کے سامنے یہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے نون کے اسی بڑے ذہین آدمی ہیں, بڑے نوجوان ابھرتے ہوئے سیاستدان ہیں, ان کو چاہیے وہ پیراگراف پڑھیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے یہ ایمرجنسی کا جو پروکلمیشن ہے اس کو پوری کیبنٹ کے ساتھ, چاروں گورنرز کے ساتھ, تینوں سروسز چیف کے ساتھ, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے ساتھ, تمام کور کمانڈر کے ساتھ ڈسکس کر کے اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ڈسکس کر کے میں نے اس کو لاگو کیا ہے. اب دیکھیں دو صورتیں ہیں, اگر اس پر دستخط ہے ایز اے پریزیڈنٹ تو پریزیڈنٹ از فلی کمپٹنٹ انڈر آرٹیکل 235 ٹو امپوز اپنا جو ہے ایمرجنسی اسی, اور وہ ایمرجنسی جو ہے اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کورٹس کی جو پاور بھی سسپینڈ کر دی جاتی ہیں انڈر آرٹیکل 199 کہ وہ ریٹ اس کی جورسڈکشن. یہاں یہ جو 3 نومبر کا جو ایمرجنسی ہے اس میں پروونشل گورنمنٹس اسی طرح چل رہی ہیں, اسمبلیاں بھی اسی طرح چل رہی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ اسی طرح چل رہی ہے, فیڈرل پارلیمنٹ اسی طرح چل رہی ہے, تمام محکمے سوائے 1-2 ججز جو ہیں جن کو تھوڑی سی ذک آئی ہے. کیا وہ ججز پاکستان ہیں؟ کیا وہ ججز پاکستان ہیں کہ ان کی خاطر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر جنرل مشرف نے اس کو کیا ہے ایز اے اپنا چیف آف آرمی سٹاف دستخط کیے ہیں جو کہ ہے, تو اس صورت میں آپ کو یاد ہوگا کہ این ایل سی کا جو مقدمہ آیا کرپشن کیسز, تو وہ جرنیلوں کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا ہم دوبارہ ان کو اگر ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ان کو انڈکٹ کرتے ہیں آرمی میں, ان کا ٹرائل کریں گے ہم آرمی ایکٹ آف 1952 کے تحت, اور وہ آج تک ٹرائل جو ہے رکا ہوا ہے اسی. اب چیز یہ ہے کہ اگر جنرل مشرف نے یہ کیا ہے ایز اے چیف آف آرمی سٹاف جو کہ دستخط ہے, تو پھر ان کا ٹرائل اس ٹریبیونل کے سامنے نہیں ہو سکتا, پھر ان کا کورٹ مارشل ہوگا بفور دی آرمی اتھارٹی انڈر دی 1952 آرمی ایکٹ کے تحت. تو چیز یہ ہے کہ اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو تاریخ کیا بتاتی ہے, آدھا ملک ٹوٹ گیا, حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ آج تک نہیں پتہ لگی کیا ہوا, میمو گیٹ میں ہمیں کہا گیا کہ ہمارے بڑے جو راز افشا کر دیے گئے, اتنا کروڑ روپیہ لگا اس ٹرائل کے اوپر, آج تک پتہ نہیں لگا کیا ہوا. ہمیں جو ہے ایبٹ آباد کا کمیشن ہوا, آج تک نہیں پتہ لگا. یحییٰ خان کو جو ذوالفقار علی بھٹو نے پوری کوشش کی کہ اس کو انڈکٹ کیا جائے کہ ہی از ریسپانسبل فار دی بریکنگ آف دی کنٹری, اور ایک بیکار سی عورت کو جنرل رانی کہا گیا تاکہ جو یونیفارم کا جو امیج ہے وہ لوگوں کے سامنے لوور کر دیا جائے کہ بھائی کوئی اپنے آپ کو جرنیل کہہ ہی نہ سکے. لیکن جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو تاریخ کیا بتاتی ہے کہ یحییٰ خان ڈائیڈ ہز نیچرل ڈیتھ اینڈ ود فل ملٹری آنر. بات یہ ہے کہ جناب یہ جو مرضی مقدمے چلاتے رہے, یہ ان کا سارا جو مقصد ہے وہ آرمی اور انٹیلیجنس ایجنسی کو ڈیفیم کرنا ہے. دس از اے 4th جنریشن وار. 4th جنریشن وار یہی ہے کہ دشمن باہر سے حملہ نہیں کرے گا بلکہ اندر سے آپ کو اتنا کھوکھلا کر دے گا کہ وہاں سیکٹیرین رائٹس, اسی لا اینڈ آرڈر سچویشن, آرمی اور عوام کے درمیان ویج, یہ ساری چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. either deliberately or innocently you are playing in the hands of enemy. اگر آرم فورسز آف پاکستان کو آپ نے بدل کر دیا, ان کے امیج کو آپ نے ٹارنش کر دیا, ان کا دیکھیں ہٹلر کہہ گیا ہے کسی فوج کو ہرانا ہو تو فوج اور عوام کے درمیان ایک ویج کریٹ کر دو, آرمی خود بخود ہار جائے گی. تو یہ سارا کچھ ایک اسکیم کے تحت کیا جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کے ساتھ پنگے بلا رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ منموہن سنگھ کے ساتھ ایک تصویر ہو جائے, جو کبڈی کے میچ دیکھنے جا رہے ہیں اور وہاں کہہ رہے ہیں آؤ اب مل کے کبڈی کھیلیں. بھائی کبڈی کیا کھیلو گے, وہ تو ہندوستان تمہارا پانی روک رہا ہے. اگلے 10 سال میں پنجاب اور سندھ کے جو میدان ہے وہ بن جائیں گے, اپنا ڈیزرٹ بن جائیں گے. انہوں نے گلا گھونٹا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں آؤ کبڈی کھیلیں, آؤ اسی امن کی آشا اور گڈیاں اڑائیں. تو پھر تو بڑا آسان ہے کہ مراسی بجوا دیں, ڈولکیاں شولکیاں بجائیں اور دونوں ملکوں میں دوستی ہو جائے. ملکوں کے معاملات اس طرح سالو نہیں ہوتے. یہ بات صحیح ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائی ڈیزائن سر ان کو جواب تو دینے دینا. They are solved with their strength.
جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائی ڈیزائن یا بائی ڈیفالٹ ہم کسی نہ کسی طرح ایک کولیجن کی طرف جا رہے ہیں اور اس سے ہو سکتا ہے کہ کچھ feathers could be rumbled within the armed forces. ایسا نہیں ہے کیونکہ مرزا اسلم بیگ والی کہانی ابھی پرانی نہیں ہوئی, ہمارے سامنے ہی ہے کہ وہ کتنی دفعہ کورٹ میں پیش ہوئے اور کیا ریاکشن تھا فوج کا. دیکھیں بی بی, یہ میں آپ کو بات بتا دوں, قصوری صاحب میرے بزرگ ہیں, میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کا یہ ایک بڑا واضح فرمان ہے کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہوں جو گرا ہوتا ہے. تو یہ بڑے دلیر آدمی ہیں, یہ اپنی دلیری دکھا رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے, عرض یہ ہے کہ دیکھیں somebody has to put an end to this. کیا اس ملک میں بار بار آرمی ڈکٹیٹر, I don't want to get into the legal implications of the case. کیا اس ملک میں بار بار آرمی ڈکٹیٹرز اس ملک کی جمہوریت پر شب خون مارتے رہیں گے؟ کیا وہ اس ملک کے وزیر اعظموں کو پھانسیاں دیتے رہیں گے؟ میں کنڈیم کرتا ہوں اس بات کو کہ اس ملک کے ایک بہت بڑے وزیر اعظم کو, جو اس ملک کے ایک بہت بڑے نظریے کا دائی تھا, اس کو سزائے موت دی گئی اور میں اس کو شہید گرانتا ہوں. اور میں مانتا ہوں اس بات کو کہ اس ملک میں 2/3 اکثریت کے وزیر اعظم کو جیل میں ڈالا گیا. کیا is there an end to it? میں تو جیلیں کھائی ہیں نا, قصوری صاحب نے بھی کھائی ہیں ڈکٹیٹروں کی جیلیں. عرض یہ ہے کہ بس ان کے ذرا موڈ ان کا خراب ہوا ہے. بات صرف یہ ہے کہ اس قوم کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ is there an end to it or no? They are going to intervene in the political system whenever they feel free. اچھا ظہیم حسین قادری صاحب, تو اس میں آپ کنفیوز نہ ہو, کنفیوز نہ کریں چیزوں کو. میاں نواز شریف کمیٹڈ ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, لیٹس اسیوم کہ یہ بات درست ہو گئی. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ایک شخص کو ٹرائی کر کے ہم ہمیشہ کے لیے یہ پروف کر دیں کہ جی ہم نے یہ کر دی ہے, اب زندگی میں کوئی فوجی یہ ہمت نہیں کرے. یہی میسج ہے نا, لاؤڈ اینڈ کلیئر. دیکھیے بی بی, میں پھر وہی بات دہرا رہا ہوں کہ حکومت کا یہ نوشن بالکل نہیں ہے کہ صرف ایک ہی آدمی کو پن پوائنٹ کیا جائے. ہم نے کورٹ کی ثوابدید پر چھوڑا ہے, جو فیصلہ کورٹ کرے گا. اکرم شیخ صاحب نے کہہ دیا ہے, انہوں نے کہا کورٹ کے ہر فیصلے کو ہم سر تسلیم خم کریں گے. اگر کورٹ کہتی ہے کہ فلاں 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 ایبیٹرز ہیں, فلاں 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 جو ہے فیسیلیٹیٹرز ہیں, ان کو بھی لے کے آؤ, وہ آئیں گے اور حکومت لائے گی, اور لانا چاہیے حکومت کو. میں قانون کا بالکل لانا چاہیے, لیکن پولیٹیکلی اچھا چلے قانونی نقطے کو چھوڑ دیں. ظہیم صاحب قانونی نقطے کو چھوڑ دیں, یہ جو آپ نے سیاسی نقطہ اٹھایا یہ بالکل ٹھیک ہے, میں کمپلیٹلی آئی ایگری ود دس. آپ نے کہا کہ اس چیز کو مثال بنا کے, اتنی سی بات ہے, بس ٹھیک ہے, یہ بات یہ ہے کہ اس چیز کو مثال بنا کے ہمیشہ کے لیے فوجی عامر کے دروازے بند. کوئی فوجی اس بارے میں سوچنے کی غلطی بھی نہ کرے, ورنہ اس کا انجام بھی پرویز مشرف جیسا ہوگا. دس از دا میسج. اور چمڑیاں سیاسی کارکنوں کی پیچھے جو انٹینشن ہے نا, اور سیاسی کارکنوں کی چمڑیاں ادھیڑنا بند کرے فوجی گھر بیٹھے. جو اس کے پیچھے آرٹیکل 6 کی ٹرائل کے پیچھے جو انٹینشن ہے پی ایم ایل این کا, میں اس کو نیگیٹ نہیں کروں گی, نہ ہی میں اس کے اوپر کوئی شک کروں گی. لیکن بات یہ ہے کہ جیسمین, کسی بھی مقدمے میں, یہ تو غداری کا مقدمہ ہے نا, ملک کے ساتھ غداری, آئین کے ساتھ غداری. ایک معمولی قتل کا مقدمہ آپ لے لیں, اس میں بھی کسی ایک شخص کو سزا نہیں ہوتی, کوئی کمپلیس ہوتا ہے, کوئی کہیں ہوتا ہے, کچھ گواہ ہوتا ہے, کوئی کولیبوریٹر ہوتا ہے. اکیلے آپ سزا دے ہی نہیں سکتے. حکومت پہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ سارا عدالت پہ چھوڑ دیا. اتنے معصوم تو یہ ہے نہیں کہ عدالت پہ ہر چیز چھوڑ دیں. مطلب ماضی تو ان کا یہ نہیں بتاتا کہ ہر چیز عدالتوں پہ چھوڑ دیں. جہاں ان کی مرضی کی بات نہیں ہوتی تو وہاں یہ عدالتوں کے اندر چڑھ بھی دوڑتے ہیں. جنہوں نے حملے بھی کیے ہوئے, وہ نہیں, اگر عدالت ہمیں یہ کہے گی, سن لینا قاضی صاحب, سن لینا, ایموشنل نہ ہو نا, حقیقت ہے. یو کانٹ ڈینائی دا فیکٹس. تاریخ ہے نا بھائی, جو آپ نے کی غلطی مان کے آگے بڑھ گئے آپ, وہ الگ بات ہے. بات یہ رانگ فیکٹ نہیں, انہوں نے کہا ہم عدالت میں چڑھ دوڑے تھے, وہ بات صحیح. جب آپ کی مرضی کا جج نہیں تھا, جب آپ کی مرضی کے فیصلے نہیں آ رہے تھے, تو آپ چڑھ دوڑے نا ان کے اوپر. ایک دفعہ آپ نے یہ غلطی کی تھی, دیکھیں نا اس کا فیصلہ بھی ہو چکا ہوا ہے. جن لوگوں کو سزا بھی ہوئی وہ کدھر ہے سب کو پتا ہے. میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ یاد دلا رہی ہوں نا, فیصلہ ہر چیز عدالتوں پہ آپ چھوڑتے نہیں ہیں. یہ بات چاہت چلتی ہے, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو ہے, ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ, چند ہی لمحوں کے لیے چلتی ہے. اس کے بعد یہ بات چاہت چلتی ہے, ایک فیملی انٹرپرائز چلتا ہے. فیصلہ انہوں نے گھر میں بیٹھ کے کرنا ہے خاندان. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ گاندھی فیملی سے. ارے بلاول بھٹو زرداری صاحب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں چلا رہے تھے, یوتھ لون پروگرام آپ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی چلا رہی ہیں. اب زین صاحب چھوڑے نا, لیٹس ٹاک آن دا ٹاپک. زمینیں کون بانٹ رہا ہے, زمینیں کون بانٹ رہا ہے؟ میں بانٹ رہا ہوں.
ابھی خدا کی قسم اگر زعیم قادری صاحب آپ کی جگہ، خدا کی قسم کتنی زمینیں؟ تو وائس چیئرمین کیوں بنایا اس کو پھر؟ نہیں وہ وائس چیئرمین کیوں نہیں بنایا ہے، پارٹی کا؟ وہ وائس چیئرمین نہیں ہے، زمینیں حکومت سندھ بانٹ رہی ہے، یہ ہماری مرضی ہے، ہم وہ الاٹمنٹ پیپر دینے کے لیے ایک سے کیا تو پھر ہماری بھی مرضی ہے نا، لوگ ووٹ نہ دیں، جیسمین لوگ نہ دیں ووٹ، حکومت سندھ نے پہلے بھی سن لینا، ایک تو یہ بات ہی نہیں کرنے دیتے، جب ایک سیکنڈ سن تو لیں، ٹھیک ہے، زمینیں حکومت ہماری بھی مرضی ہے، نہیں زمینیں حکومت سندھ بانٹ رہی ہے، اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم جس کو چیف گیسٹ بنائیں اس کے ہاتھوں سے دیں، ہم ستار ایدھی کو بنا دیں، ہم جناب جیسمین منظور کو بنا دیں، ہم بلاول بھٹو زرداری کو بنا دیں، ہم نے ان کے ہاتھوں سے دینی ہے، اس میں ان کو کیا اعتراض ہے؟ ہم نے کہیں الاٹمنٹ کمیٹی کا ہیڈ تو ان کو نہیں بنایا، آپ نے تو 1 ارب روپے کے یوتھ لون پروگرام پہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی کو بٹھا دیا ہے، مجھے بتائیے کیا میرٹ ہے؟ 2.5 سال سے وہ اس پہ کام کر رہی تھی، اگر ایک لڑکی نے کوئی کام کر لیا تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ کون سا کام کر دیا وہ کیا جو بہت اچھے کام کر رہی ہیں؟ اچھا پرسنل نہ ہو جایا کرے پلیز، ایک امپورٹنٹ ایشو پہ بات کریں آپ لوگ، اپنے ادھر سے ادھر ادھر کہیں سے 6 کے تحت ان کو بہت ساری چیزوں کا جواب دینا پڑے گا، اور ابھی تک کوئی انہوں نے سبسٹینٹیو جواب نہیں دیا کہ 99 سے یہ کیوں نہیں ٹرائل کر رہے۔ انہوں نے کہا کیا بات کر رہی ہے، اتنا بڑا جواب تو دیا، انہوں نے کہا ہماری مرضی ہے، بس ختم ہو گئی بات، بادشاہت تھوڑی چل رہی ہے، بس اب یہ انہوں نے کہہ دیا ہماری مرضی ہے۔ ناظرین بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، رائٹ ٹو می آن مائی فیس بک اینڈ ٹویٹر، اللہ حافظ۔